अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं दोस्तों। ये सेशन मैंने शुरू किया है लाइफ लेसन एंड मी। इसके अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा जहाँ जहाँ मैंने काम किया, जिन इदारों में मैंने काम किया, सर्व किया, और मैंने क्या एक्सपीरियंस गेन किया, क्या हर्डल्स मैंने देखे, वो आपको मैं शेयर करूंगा जो कि हेल्प कर सकते हैं न्यू कमर्स को। जो नए दोस्त किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं या उनको कोई हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। तो रेडियो पाकिस्तान मैंने 2012 में ज्वाइन किया था, जुलाई 2012 में। जुलाई 2012 से लेके अक्टूबर 2020 तक मैंने सर्व किया पीबीसी को, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। और इससे पहले मैं एलजी पाकिस्तान में था। एलजी पाकिस्तान को न्यू अलाइड इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं। एक्चुअली उनके पास लाइसेंस था मैन्युफैक्चरिंग का, एलजी कोरिया की तरफ से। तो उसमें भी मैंने 8 साल सर्व किया है। उसके बाद 2012 में मैंने पीबीसी ज्वाइन किया। तो जब मैं रेडियो पाकिस्तान में था तो फर्स्ट टाइम मैंने मार्केटिंग सेशन डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे मार्केटिंग के बारे में एबीसी का भी पता नहीं था, नो हाउ बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि जब मैं एलजी पाकिस्तान में था, तो जब मुझे ये ऑर्डर मिला मार्केटिंग ऑफिसर का कि आप जाओ और रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन करो, ये जुलाई 2012 की बात है। तो मेरे पास बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि सेल क्या जाके मैं सेल्स करूँगा, क्या जाके मैं मार्केट करूँगा रेडियो पाकिस्तान में। क्योंकि मुझे तो यही पता था कि रेडियो पाकिस्तान के अंदर या तो ख़बरें होती हैं जो कि नशर होती हैं, या फिर वहाँ पे कोई म्यूज़िक होता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वहाँ पे कोई मार्केटिंग सेक्शन भी है। तो जुलाई 2012 में मैं गया सिविक सेंटर, जहाँ पे रेडियो पाकिस्तान का ऑफिस था। अभी भी है वहाँ पे ऑफिस, और कुछ दोस्त मेरे एम ए जिन्ना रोड पे भी बैठते हैं जो कि अभी शिफ्ट हुए हैं। तो जब मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया तो वहाँ पर बिल्कुल आई वॉज लेम एट दैट टाइम। आई डिडंट नो इवन एबीसी ऑफ मार्केटिंग। कुछ भी मुझे पता नहीं था कि मार्केटिंग होती क्या चीज़ है। तो वहाँ पर मैं जब गया तो वहाँ पर एक मेरे बहुत ही शफीक दोस्त निकले, जिनके बारे में जो कि मेरे मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड थे। उनका नाम था इकबाल सेवानी साहब। उन दिनों में वो बीमार थे, शायद उनका एक्सीडेंट हो गया था उस ज़माने में, तो वो छुट्टी पे थे। तो जब मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, तो वहाँ पर जाकर मैं 10वें फ्लोर पे गया। 10वें पे था या 14 फ्लोर पे दफ्तर था उनका। तो वहाँ पर जाकर मैं से अकाउंट्स सेक्शन में जाके बैठ गया। अकाउंट सेक्शन में जब मैं आया तो अच्छा, ऑर्डर मेरा मार्केटिंग ऑफिसर का था, और मार्केटिंग के बारे में नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो थी मेरी। सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन बिल्कुल ज़ीरो थी मेरी कि मुझे क्या बेचना है, क्योंकि मैं बिल्कुल अकाउंट्स का बंदा था, मैं इन्वेंट्री का बंदा था उस टाइम। तो जब मैं गया, मैं दोस्तों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे दोस्त सेल्स में आना चाह रहे हैं, मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा कि वो किस तरह सेल्स करेंगे या मार्केट करेंगे, या मैंने किस तरह ओवरकम किया इस डिपार्टमेंट में जो हर्डल्स थे। तो उस वक्त इकबाल सेवानी साहब मार्केटिंग के हेड थे रेडियो पाकिस्तान में, और उनको मैं फेसबुक के थ्रू जानता था। तो वहाँ पे सारे दोस्त मौजूद थे अकाउंट्स के। उन्होंने मुझे अकाउंट्स में बैठा के रखा था, और मार्केट में मैं नहीं जा रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था। मुझे जब तक कोई गाइड नहीं करेगा तो मैं किस तरह मार्केट जाऊँगा। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मेरे पास कोई टैरिफ नहीं था, मेरे पास कोई रेट्स नहीं थे उस वक्त। मैंने 10-12 दिन अकाउंट्स में काम किया, अकाउंट सेक्शन में। उसके बाद जब इकबाल सेवानी साहब आए, तशरीफ़ लाए छुट्टी से, तो उन्होंने मुझे देखा। और जब मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया तो मैं किसी के रेफरेंस से गया था। उस वक्त मेरे जो अंकल थे वो डीजी थे रेडियो पाकिस्तान के। तो हालांकि ये मैंने डिस्क्लोज़ नहीं किया था, और मुझे भी इंस्ट्रक्शन थी कि आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना, आपने अपनी मेहनत करनी है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जॉब के लिए या तो आपके पास सोर्स होना चाहिए या फिर आपके पास पैसा होना चाहिए। तो किसी भी तरह मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया, लेकिन मैंने किसी के साथ ये डिस्क्लोज़ नहीं किया कि मेरे मतलब जानने वाले डीजी हैं या मेरे मामू हैं या मेरे चचा हैं। मैंने नहीं बताया किसी को, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि बंदा सेल्फ मेड होना चाहिए, अपनी मेहनत से जगह बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे अंकल जो है वहाँ पे तकरीबन कोई 1 साल तक डीजी रहे। ओवरऑल वो 5 साल तक उन्होंने एज अ डीजी सर्व किया रेडियो पाकिस्तान को। लेकिन जब मैं गया 2012 में, तो वो 8-9 महीने मज़ीद उन्होंने सर्व किया, वो फिर चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी मेहनत से काम किया, और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे पीबीसी के हैं वो इस चीज़ को विटनेस करेंगे कि मैंने किस तरह मेहनत की, जिसमें मेरे बहुत ही ज़बरदस्त और शफीक
دوست بھی شامل ہیں اور آفیسرز بھی شامل ہیں، جس میں نور اللہ بگھیو صاحب ہیں، خلیل چنا صاحب ہیں، اقبال سیوانی صاحب ہیں، عالم زیدی صاحب ہیں، یہ سب، وحید شیخ صاحب جو ہے کنٹرول سیلز تھے اسلام آباد میں، ہی نیو اٹ. اور میں گاہے بگاہے جیسے جیسے میرے پاس وقت ہوگا، ٹائم ہوگا، میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اس طرح کی چیزیں، باتیں، پریکٹیکل جو میں نے گین کیا، ایکسپیرینس گین کیا، کیا کیا میں نے اچیو کیا، وہ سب آپ دوستوں سے میں شیئر کروں گا نیو کمرس کے لیے، جو کہ ہیلپ فل ہوگا. تو جب اقبال سیوانی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، شروع کے دنوں میں اکاؤنٹ سیکشن میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے کوئی مارکیٹ میں جانے نہیں دے رہا تھا، بیکاز دا ریزن واز کہ میرے پاس انفارمیشن نہیں تھی، میرے پاس کچھ سیکھنے کو نہیں تھا، میں کیا جا کے بیچوں مارکیٹ میں. اور ویسے بھی سیلز اور مارکیٹنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے. سیلز، جو سمپل سیلز پرسن ہوتا ہے، وہ کوئی بنی بنائی پروڈکٹ لے کے جا کے مارکیٹ میں سیل کرتا ہے. آپ اس کو ایک پروڈکٹ دو، وہ جا کے سیل کرے گا. جو مارکیٹر ہوتا ہے بیسیکلی پہلے مارکیٹ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ واقعی مارکیٹ میں جا کے یہ ڈیفائن کرے گا کہ اس مارکیٹ یا اس سیگمنٹ میں کیا چاہیے، کس طرح کے پروگرامس چاہیے، کیا کیا آپ کو چیزیں بیچنی چاہیے. وہ جا کے پہلے آئیڈینٹیفائی کرے گا، اس کے بعد جا کے پروڈکٹ لانچ کرے گا. تو سب سے پہلے جو میرے فرسٹ ٹیچر تھے مارکیٹنگ کے اور سیلز کے، وہ تھے اقبال سیوانی صاحب. انہوں نے مجھے مارکیٹنگ کے بارے میں اور پروڈکٹس کے بارے میں، پروڈکٹس کیا تھی، ہماری سروسز تھی بیسیکلی، ہمارے پروگرامس تھے، ہمارے ٹائم سلاٹس تھے جو کہ ہم نے بیچنے ہوتے تھے مارکیٹ میں. اور مارکیٹ میں جا کے ہم نے ایئر ٹائم بیسیکلی ہم سیل کر رہے تھے ریڈیو پاکستان کا، تو ہم نے ایئر ٹائم بیچنا تھا. اچھا، اور اس ایئر ٹائم کو بیچنے کے لیے ہم نے پروگرامس بنانے تھے. اچھا، پروگرامس جو بنتے تھے وہ پروگرام کے لوگ بناتے، پروڈیوس کرتے تھے، وہ جا کے ہم سیل کرتے تھے کہ مارننگ ڈرائیو ٹائم میں کون سے پروگرام ہوتے تھے، ایوننگ ڈرائیو ٹائم میں کون سے پروگرام ہوتے تھے، رات کو کون سے پروگرام ہوتے تھے، تو وہ جا کے ہم سیل کرتے تھے. اور اس طرح کے سرٹن کلائنٹس ہم مارکیٹ میں سرچ کرتے تھے. تو آئی ایم گریٹفل ٹو سیوانی صاحب. میں ان کو ڈیڈیکیشن پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے تھرو، کیونکہ آج کی جو ورلڈ ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہے اور میڈیا کا دور آ چکا ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا خاص طور پہ. تو دس از اے بیسٹ پلیٹ فارم ٹو شیئر یور ایکسپیرئنس اینڈ یور لائف جرنی ود یور فرینڈس. تو اقبال سیوانی صاحب کو میں سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے تھرو کہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے گروپ ایم پاکستان لے کے گئے. مجھے گروپ ایم پاکستان از ون آف دا بگیسٹ میڈیا ہاؤس ان پاکستان. اس کے بعد انٹرفلو کمیونیکیشن ہے، اس کے بعد آپ کو جو ہے برینڈ پارٹنرشپ ہے، تو بہت ہی پرومیننٹ سینرجی ایڈورٹائزنگ ہے. بہت ساری آپ کو یہاں پہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ملیں گی کراچی میں، 100+ ایجنسیز ہیں یہاں پہ، لیکن جو بگیسٹ میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں گروپ ایم پاکستان ہے، انٹرفلو ہے، اور اس کے علاوہ برینڈ پارٹنرشپ ہے، سینرجی ایڈورٹائزنگ ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا، تو اور بھی بہت ساری ہیں. تو اقبال سیوانی صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اور ان سے جا کے انٹروڈیوس کرتے تھے میڈیا پلانر سے اور بائر سے، اور ان سے کہتے کہ دس از یوسف سولنگ اینڈ دس از نیکسٹ ٹو می. تو ہمیشہ مجھے انہوں نے انٹروڈیوس کیا اور اس طرح مجھے موٹیویشن ملی. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے سب آرڈینیٹس کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو انکریج کرنا چاہتے ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے انہیں کو ہی فائدہ ہوگا اور انہیں کی آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا. آپ کی پروڈکٹس سیل ہوں گی، آپ کی سروسز جو ہے لوگ اویل کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا اینڈ آف دا ڈے. یہ نہیں کہ آپ کسی کو انفارمیشن نہ دیں، آپ لوگوں کو سکھائیں. آپ کے جو سب آرڈینیٹس ہیں، آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ ان کو سکھائیں. تو اقبال سیوانی واز مائی فرسٹ ٹیچر. اینڈ دین آئی کانٹیکٹڈ ٹو مسٹر ذوالفقار شاہ. مجھے فون آیا انکل کا کہ آپ جو ہے ایک بندہ ہے کراچی میں اور ہی از جسٹ لائک مائی برادر اینڈ ہز نیم از ذوالفقار شاہ اینڈ ہی از CEO ہاٹ FM 105. اس وقت ذوالفقار شاہ صاحب جو ہے ہاٹ FM 105 کے CEO نہیں تھے، اس وقت وہ مست FM 103 میں تھے، کنٹری ہیڈ تھے. تو ان کے پاس دا فورم میں جا کے میں ملا تھا. تو جیسے میں ان ہوا تو انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا کہ یوسف کیا ٹائم ہو رہا ہے. میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، ٹائم بتایا اور کہا یوسف آج کیا تاریخ ہے. میں نے تاریخ بھی بتائی. تھوڑا سا میں ہیزیٹیٹ ہو گیا، تو کیونکہ میں تیار ہو کے نہیں گیا تھا ایک طرح سے. آل آف سڈن ایک دم سے سوال انہوں نے مجھ سے پوچھے. تو جب آپ ایک آل آف سڈن کوئی ایک سوال پوچھیں گے کسی سے، وہ تھوڑا سا پریشان ہوگا. تو سر نے پھر تیسرا سوال مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس ٹیرف ہے ریڈیو پاکستان کا؟ آپ نے ریٹس یاد کیے ہیں کہ فلاں اسٹیشن کا کیا ریٹ ہے، کیا ٹیرف ہے، حیدرآباد کا کیا ہے، لاہور کا اسٹیشن کا ٹیرف کیا ہے؟
کے ایل آئی کا کیا جو ہے ٹیرف ہے، تو اس طرح کی چیزیں وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے. تو میں نے کہا سر نہیں، بالکل میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، آپ یہ ساری چیزیں جو ہے یاد کریں، کیونکہ جب آپ میٹنگ کے لیے جائیں گے کسی کلائنٹ کے پاس تو سب سے پہلے آپ سے وہ آپ کے ٹیرف کے بارے میں سوال کرے گا. تو اس کے بعد جو ہے میں نے آ کے اپنی تیاری کی. پی بی سی میں واپس آ کے میں نے پورا ٹیرف جو تھا پورے ریڈیو پاکستان کا کوریج ایریا اسپیشلی، کہ اگر کوئی اسٹیشن جیسے ایف ایم 101 کراچی ہے. اچھا، ریڈیو پاکستان کے جو نیٹ ورک ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے وہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایف ایم 101 ہے، جس کی لسنرشپ بھی زیادہ ہے. ایف ایم 101 کا نیٹ ورک ہے، ایف ایم 93 ہے، میڈیم ویو نیٹ ورک ہے. لیکن ریڈیو پاکستان نے بہت سارے جو اپنے میڈیم ویو اسٹیشن سے وہ کنورٹ کیے ہیں انٹو ایف ایم چینلس، کیونکہ ایف ایم چینلس کین بی ایکسیس کین بی لسن تھرو سیل فون اینڈ آن ویب سائٹ. ان کی ایک ویب سائٹ بھی ہے radio.gov.pk، اس پہ آپ کو ایف ایم 101 کے بہت سارے چینل کے لنکس ملیں گے. تو یہ سارا میں نے ٹیرف یاد کیا اور کوریج ایریا میں نے یاد کر لیا کہ بھائی اگر کوئی ایف ایم 101 کراچی پہ جانا چاہ رہا ہے کوئی کلائنٹ، تو اس کی کوریج ایریا کیا ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے یاد کی اور پھر میں مارکیٹ میں نکلا. تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے اچھا پرفارم کیا. میرے دوست آپ کو بتائیں گے جو بھی ریڈیو پاکستان میں ہیں، کامنٹس میں بھی آ کے بتائیں گے کہ کس طرح میں نے پرفارم کیا. میں نے بہت محنت کی اس کے بعد، اور پھر 2020 تک میں ریڈیو پاکستان میں رہا. تو یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں جسٹ میں اپنے استاد کے لیے بنا رہا ہوں، اپنے ٹیچر کے لیے بنا رہا ہوں جنہوں نے مجھے سکھایا پریکٹیکلی، جنہوں نے مجھے پی بی سی کی مارکیٹنگ سکھائی. اس میں اقبال سیوانی صاحب شامل ہیں، اور سر جو ہے ذوالفقار شاہ صاحب بھی موجود ہیں اس میں. ذوالفقار شاہ صاحب نے مجھے کافی اس میں انہوں نے مجھے جو ہے مدد کی. اور اس کے علاوہ میرے ایک باس تھے ایل جی پاکستان کے، ان کا نام تھا طارق عباسی، وہ آسٹریلیا میں تھے. مجھے کسی نے بتایا، میرے ایل جی کے ایک دوست تھے عمر کاظمی کو میں نے میسج کیا جو کہ اس وقت یو ایس اے میں تھے. ان کو میں نے کہا یار طارق عباسی صاحب سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا مدد چاہیے مارکیٹنگ کے حوالے سے. تو انہوں نے مجھے سر کا نمبر بھی دیا آسٹریلیا کا. تو میں نے آسٹریلیا میں طارق عباسی سے بات کی. یہ 2012 کی بات ہے. 2012 میں نے طارق عباسی صاحب کو واٹس ایپ کیا. میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے کہ کس طرح یہ میں مارکیٹ کروں پروڈکٹس کو، سروسز کو ریڈیو پاکستان کی. تو انہوں نے مجھے وہی چیزیں بتائی جو ذوالفقار شاہ صاحب نے مجھے بتائی. تو اگر آپ کو کوئی بھی چیز مشکل لگے تو وہ ناممکن نہیں ہے، وہ ممکن ہے. آپ نے بس جسٹ محنت کرنی ہے. اور اگر آپ نے مارکیٹ میں آنا ہے اور سیلز میں آنا ہے تو ان دوستوں سے ملیں جنہوں نے آلریڈی جو کام کر رہے ہیں اور جن کے پاس ایکسپیرینس ہے سیلز کا. آپ ان کے گرد، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں، اور وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. تو اس طرح میں نے یہ پورا جو میری جرنی تھی سیلز کی ریڈیو پاکستان کی، وہ تمام ہوئی 2020 میں. اس کے بعد اس وقت میں کسی اور ادارے میں ہوں، اور اس حوالے سے میں ویڈیو بعد میں بناؤں گا. لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نیو کمرس ہیں اور سیلز اور مارکیٹنگ میں آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ بھلی آئیں، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو ایسے دوست بنانے پڑیں گے جو آلریڈی اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور آپ کبھی بھی ان کو مت بھولیں جنہوں نے آپ کو سکھایا. سملرلی یہ ویڈیو بھی میں اسی لیے بنا رہا ہوں کہ میرے استاد تھے اقبال سیوانی، ان کو میں ڈیڈیکیشن پیش کروں، ان کو میں تھینک یو کہوں، شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے سکھایا سیلز کے بارے میں، مارکیٹنگ کے بارے میں. اس کے بعد پھر میں نے آگے، ظاہر ہے جب بندہ ایجنسیز کو وزٹ کرتا ہے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے، بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں، یا تو وہ زیب سے پڑھ کے آئے تھے، یا آئی بی اے سے، یا سی بی ایم سے. تو میں نے دیکھا کہ کافی گروم ہے یہاں پہ، اور مجھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اپنا ایجوکیشن کے حوالے سے. اس وقت تو میں نے ماسٹرس کیا ہوا تھا آلریڈی اکنامکس میں جب میں نے پی بی سی جوائن کیا تھا، لیکن پھر مجھے شوق ہوا کہ مجھے ایم بی اے بھی کرنا چاہیے. پھر میں نے ایم بی اے کیا زیبسٹ کراچی سے. تو الحمدللہ ابھی میرے پاس ایم بی اے کی ڈگری بھی ہے، اور ماسٹرس تو میں نے آلریڈی کیا ہوا تھا. تو اس طرح آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے جب آپ اس طرح کے دوست ہوں گے آپ کے پاس. آپ ان سے سیکھیں گے، آپ ان کو، وہ آپ کو ان کے جو فیلیورس ہیں وہ آپ سنیں گے، اور انہوں نے کس طرح اوور کم کیا ان چیزوں کو. تو اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی. تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی کہ میں اقبال سیوانی صاحب کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے مجھے مارکیٹنگ کا جو ہے یا سیلز کے بارے میں انہوں نے مجھے سکھایا. اور ابھی رمیز بھائی بھی دیکھ رہے ہیں مجھے لائیو. تو رمیز بھائی جو ہے اپنا کراچی 107 میں تھے، ان کے پاس بھی میں گیا تھا ایک دفعہ انٹرویو کے لیے.
اور انہوں نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا تھا، اور ہی از آلسو اے جائنٹ ان ایف ایم انڈسٹری. اور اس کے علاوہ اگر میں ہاٹ ایف ایم 105 کی بات کروں تو وہاں پہ میرے بہت ہی کلوز فرینڈ ہیں، ابھی بھی ہیں، راشد خان. اب اس وقت وہ جنرل مینیجر ہیں سیلز کے، انہوں نے بھی مجھے کافی موٹیویٹ کیا. تو آپس میں وہ ہماری لگی رہتی تھی، مطلب کوئی بھی اگر کوئی کیمپین آتی تھی تو وہ بھی ہم ریفر کرتے تھے. لائک اگر کوئی راشد کے پاس کوئی کیمپین آتی تھی اور جس کی جو جہاں پہ ہاٹ ایف ایم 105 نہیں تھا، ان کی کوریج نہیں تھی، تو وہ مجھے ریفر کرتے تھے ریڈیو پاکستان کو. ایون میں نے بھی ان کو ریفر کیا تھا. تو یہ چلتا رہتا ہے، میوچل انٹرسٹ، میوچل انڈرسٹینڈنگ چلتی رہتی ہے انڈسٹری کے اندر. تو کافی میں نے دوست پائے ایف ایم انڈسٹری کے اندر الحمدللہ. ابھی بھی ان سے میں رابطے میں ہوں. ابھی تو میں ایف ایم انڈسٹری کو خدا حافظ کہہ چکا ہوں، ابھی اس میں نہیں ہوں، لیکن ابھی بھی ان سے میں رابطے میں ہوں. تو یہ ہے کہ آپ اگر دیر از اے ول دیر از اے وے، اگر آپ کے پاس ول پاور ہے تو آپ یو کین اچیو اینی تھنگ. اور اسی طرح اور بھی میرے بہت سارے دوست مجھے ملے ایف ایم انڈسٹری میں. ادیب ملہ اب آئی تھنک ہی از دا اونر آف 360 میڈیا، حیدرآباد میں ہوتے ہیں، وہ میرے دوست ہیں. اسرار ملہ صاحب، انہوں نے آگے پھر ایس ایس مارکیٹنگ کی ایجنسی بھی کھول لی تھی، ابھی بھی ہیں وہ. تو بہت سارے دوست ہیں میرے. جب آپ کسی بھی فیلڈ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ جو ہے ہرڈلس آئیں گے، بالکل آئیں گے، فیلیورس بھی آئیں گے، لیکن آپ نے ان کو اوور کم کرنا ہے. یو مسٹ ہیو اے ڈائریکشن. آپ کے پاس اگر ڈائریکشن ہوگا تو آپ آگے جرنی کی طرف جائیں گے، آپ سفر کریں گے. اگر آپ کے پاس ڈائریکشن ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ یو کانٹ اچیو یور گول. بیکاز اف یو ہیو اے ڈائریکشن دین یو مسٹ ہیو پرسسٹینسی، اور انٹینسٹی بھی آئے گی، ہرڈلس بھی آئیں گے، لیکن آپ نے اوور کم کرنا ہے. تو بس یہی میرا لیسن ہے جو میں نے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ نے اگر آپ کے پاس ول پاور ہے تو آپ یو کین اچیو اینی تھنگ.